MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सियासी मौज़ूआत पर तो रोज ही बात करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से बात की जाए, जो गुज़िश्ता चंद रोज से पाकिस्तान में मौजूद थे। लोगों को उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उन्हें समझने का मौका मिला और उनके हवाले से बहुत सी खुशफहमियाँ, बहुत से मुबालगे, बहुत से मुगालते जो हैं वो दूर हो गए। और पाकिस्तान जितने दिन वो रहे वो मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरे रहे। पहले स्वीट होम्स में यतीम बच्चों को शील्ड देने के मामले पे उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो फिर उन्होंने जो जवाबात दिए वो ज़ेर बहस आए। मिसाल के तौर पे एक अदाकारा हैं यशमा गिल साहिबा, उन्होंने जो सवाल किया उस पर बात हुई। उसके बाद लकी मरवत की एक जो खातून हैं जिनका नाम पलवशा है, उन्होंने एक सवाल किया उनसे जो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आया। और उसके बाद जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की खुद पसंदी है, जिससे लगा कि वो महज नाइक नहीं बल्कि खलनाइक हैं और PIA को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, इस पे भी जो है वो बात हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पे मैं आपको अपनी राय दूं और इन सारे मामलात को जो है वो हम डिस्कस करें। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो शख्सियत है, उनका जो मजाज है, उनका जो मकाम है, उसे समझने की जो है वो कोशिश की जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो जो पहली कंट्रोवर्सी उनके हवाले से सामने आई वो जब स्वीट होम्स में गए और वहाँ यतीम बच्चियों को सुवेनियर या शील्ड पेश करनी थी। और अचानक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो स्टेज से नीचे उतर गए और इस पे बड़ी तनकीद हुई। और ये मौक़िफ़ सामने आया कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो बच्चियां हैं, यतीम बच्चियां, ये बालिग हैं और ये आपकी हकीकी बेटियां नहीं हैं, लिहाजा मैं इन्हें शील्ड नहीं दे सकता और मैं इन्हें छूना जो है वो नहीं चाहता, मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के चाहने वाले भी ज़ाहिर पाकिस्तान में बहुत हैं, तो हुस्न ज़न रखने वालों की भी जो है वो कोई कमी नहीं। तो इस पर कुछ लोगों ने ये तोजी पेश की कि नहीं, ऐसा मामला हरगिज़ नहीं है, डॉक्टर साहब जो है वो तंग नज़र नहीं है, बल्कि डॉक्टर साहब के यहाँ वक्त की कमी थी, 20 मिनट का टाइम था, उन्होंने आगे किसी और तकरीब में जो है वो शरीक होना था, तो इसलिए उन्होंने माजरत की और वो स्टेज से नीचे उतर गए। अच्छा, एक तो यह है कि अगर वक्त की भी कमी थी तो भी इसकी कोई तोजी जो है वो नहीं बनती, इसलिए कि वो शील्ड आ चुकी थी और शील्ड देने में कोई 1 मिनट लग जाता, 2 मिनट लग जाता, 3 मिनट जो है वो लग जाते, 4 मिनट, 5 मिनट। तो किसी की दिल आज़ारी करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह भी है और इखलाकी लिहाज से भी बहुत बुरा फेल जो है वो समझा जाता है। और इतने बड़े मुबल्लिग को जो है वो इस तरह का मामला जो है वो जेब नहीं देता। लेकिन बाद उन्होंने खुद वजाहत की और जब बताया तो इस बात पे यकीन करने के अलावा अब कोई चारा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मामला दरअसल ये था कि वो यतीम बच्चियां जो हैं वो बालिग थी और मैं उन्हें छूना नहीं चाहता था। अच्छा, अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से पाकिस्तान में उनके बड़े मद्दा हैं, बड़े चाहने वाले हैं और समझा जाता है कि वो इस्लाम का वो वर्जन जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मुतारिफ करवाया है तो वो बड़ा रोशन ख्याल है और उसमें बड़ी फराख दिली है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसा बंदा जो है वो अगर ये सोचता है, पहली बात तो ये कि जब आप शील्ड किसी को देते हैं तो उसमें छूने की बात कहाँ से आ गई? उसमें तो शायद वो कोई गलती से उंगलियां टच हो जाए कहीं तो हो जाए, अदरवाइज को छूने का इस तरह से कोई सीन जो है वो नहीं। लेकिन असल में ये जितने भी पारसाई का शिकार लोग हैं, जिन्हें ज़ोम में पारसाई है, जिन्हें गरूर तकवा है, असल में वो उन्हें औरत जो है वो जब भी उसे देखते हैं, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, वो खातून किसी भी दर्जे में हो, वो किसी भी तरह की खातून हो, चाहे वो पर्दे में हो, चाहे वो बगैर पर्दे के हो, तो न जाने क्यों ये ओलिया मकबूल जान से लेके और डॉक्टर जाकिर नाइक तक सबको औरत में सेक्स अपील ही नजर आती है। कोई इंसान उन्हें दिखाई नहीं देता। औरत अगर डॉक्टर है, औरत अगर पायलट है, औरत अगर जो है माहिर नफ्सियात है, औरत अगर किसी और शोबा है जिंदगी में जो है वो काम कर रही है, वो कोई मुसन्निफा है, तो उसके अंदर का जो कलाकार है, उसके अंदर का जो इंसान है,
وہ نظر نہیں آئے گا، انہیں وہ صرف ایک مجسم عورت ہی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور وہ اس کو اسی انداز میں ایک کھلونے کے طور پہ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ جاگ جاتا ہے اور وہ اس طرح کے رویوں کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو سرراہ بات ہوگی۔ اصل میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ 2 پوائنٹس ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ 3 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو جو یشما گل صاحبہ ایکٹر جو ہیں انہوں نے جو سوال کیا، پھر جو پلوشہ ہیں لکی مروت سے انہوں نے سوال کیا، اور تیسرا جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پی آئی اے پہ تنقید کر کے جو اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے۔ ان 3 پوائنٹس میں جو ہے وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یشما گل صاحبہ سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ایک ایکٹریس ہوں اور میں ایتھیسٹ تھی، اور آپ کی ویڈیوز اور آپ کے لیکچر سن کے جو ہے وہ مذہب کی طرف مائل ہوئی۔ اچھا، اس طرح کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں جن میں ان کی پذیرائی ہوتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بغیر روکے اور بغیر ٹوکے انہیں سنتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ان سے تیکھا سوال کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور انتہائی رعونت کے ساتھ، انتہائی برے انداز میں جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب یوں کہ یشما گل صاحبہ جو ہے وہ انہیں کریڈٹ دے رہی تھی، لہٰذا انہوں نے بڑے غور سے ان کی بات سنی، لیکن ان کا جو اصل سوال تھا اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تقدیر کے حوالے سے سوال کیا، مقدر کے حوالے سے سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر اللہ تعالیٰ نے سب کی قسمت لکھ دی ہے اور وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تو پھر انسان کو قصوروار کیوں ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ تو پھر اس پہ انسان کو اس کیے پہ سزا یا جزا جو ہے وہ کیوں دی جائے گی؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر لکھ دیا ہے ایک بندے کے مقدر میں کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ فلاں شخص کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوگا اور یہ اسے قتل کر دے گا، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بطور مسلمان ایمان ہے آپ کا کہ جی جو اللہ نے لکھا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم یہی کہہ کے ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں کہ بھائی لکھی کو کون ٹال سکتا ہے، یہی مقدر میں لکھا تھا، یہی اللہ کو جو ہے وہ منظور تھا، یہی کہ ہم دلاسا دیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر اس شخص کو اس پہ سزا کیوں دی جائے گی؟ یہ دراصل سوال تھا وہ یشما گل صاحبہ۔ اچھا، جو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا وہ بڑا سطحی قسم کا جواب ہے۔ میں ان کی ویڈیوز شیئر کر کے بات کو طوالت نہیں دینا چاہتا اور وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جو ہے وہ سن رکھی ہوں گی، دیکھ رکھی ہوں گی ویڈیوز، تو میں صرف اس پہ تبصرے تک ہی اپنی بات کو جو ہے وہ محدود رکھوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جی آپ کی ایک ٹیچر ہے جس نے سارا سال آپ کو پڑھایا ہے، اب جب ایگزام ہوتا ہے وہ ٹیچر آپ کو بتاتی ہے یا وہ ٹیچر آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ٹاپ کرے گا، فلاں جو ہے وہ سیکنڈ آئے گا، فلاں جو ہے وہ تھرڈ آئے گا، اور فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا، اور جب امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اس ٹیچر نے کہا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار اس ٹیچر کو قرار دے سکتا ہے؟ اب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسے شخص سے اتنے سطحی جواب کی توقع جو ہے وہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ آپ جسے خالق کائنات کہتے ہیں اسے ایک ٹیچر سے ملانا، اب ٹیچر جو بات کر رہی ہے وہ تو ایک تجزیہ ہے، تبصرہ ہے۔ جس طرح بطور صحافی میں بات کرتا ہوں، میں تجزیہ کرتا ہوں حالات کا اور میں بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہوگا، وہ کبھی ہو بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، تو اس کو آپ مقدر کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ کیسے آپ جو ہے اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ تو گویا اگر آپ جو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے مقدر میں وہ ہو بھی سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، اگر تو آپ کا ایمان یہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، وہ نہیں بدل سکتا۔ تو یہ سوال اپنی جگہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے مقدر میں کچھ لکھ دیا ہے اور وہ ہو کر ہی رہنا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس نے آگے چل کے کیا کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، لیکن ہم تو جب یہ جو سوال اس خاتون نے کیا تھا وہ ظاہر ہے وہ اسباب کے تناظر میں کیا تھا اور اسے اسی انداز میں جو ہے وہ جواب دیا جانا چاہیے تھا اور مطمئن کیا جانا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ وہ سوال ہے جو شروع سے لے کے اب تک کیا جاتا رہا ہے اور شاید ہمیشہ کیا جاتا رہے، اور اس کا کوئی تسلی بخش جواب میرا نہیں خیال کہ کسی بھی عالم دین کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہی جو ہے وہ ایسا ہے۔ ہاں، ایمان کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، مثلا وہ
ایک شخص ہے اسے بیماری ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کینسر سروائیور ہے. اب وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں, توانا ہیں, تندرست ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں بالعموم جسے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا بچ جانا اب بہت مشکل ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس, لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے, وہ مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے وہ لوگ جلدی مر جاتے ہیں. تو جو بھی ہوتا ہے دنیا میں, میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے. مثلا ایک شخص جو ہے وہ اگر آپریشن تھیٹر میں ہے, یا بر وقت اسے دوائی نہیں مل سکی, یا ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ شخص نہیں بچ پایا, تو ہم جب وہ ان غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے جب وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کو یہی منظور تھا, ہونی کو جو ہے وہ کون ڈال سکتا ہے. ہم اگلے سوال کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں, اور وہ سوال ہے لکی مروت کی ایک خاتون جو ہے پلوشہ جن کا نام ہے. انہوں نے بڑی ہمت کا اور بڑی جرأت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. ویسے لکی مروت کے جو لوگ ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے بھلے مانس جو ہیں وہ لوگ ہیں, اخلاق کے بڑے اچھے ہیں. آپ صرف یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں جو پروگرام تو بڑھ گیا کہہ کے مشہور ہو گئے ہیں, آپ صرف ان پہ نہ چاہیں, ادروائز اس علاقے کے لوگوں سے اگر آپ کا میل جول جو ہے وہ رہا ہے تو بڑے اچھے لوگ ہیں. تو لکی مروت کی ایک خاتون ہے پلوشہ جن کا نام ہے, انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک مذہبی معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور اس بات پہ بلکہ پنجابیوں کو تانے بھی دیے جاتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ رمضان جانے اور پٹھان جانے, تو پنجابی تو روزے نہیں رکھتے بالعموم, اور یہ جو پختون معاشرے میں جو ہے وہ بڑا اس کا کلچر ہے. اور یہاں تک کہ بلکہ جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے وہ یہ تانا نہیں دیتے کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے, یہ نہیں کہتے. وہ کہتے تے سنگ پختون دے, تم کیسے پختون ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے. اچھا, تو اس خاتون نے کہا کہ شب جمعہ پہ بھی لوگ جاتے ہیں, بڑا تولیہی اجتماع بھی جو ہے وہاں پہ ہوا ہے, اور بظاہر مذہبی معاشرہ ہے, اور خواتین گھروں سے جو ہے وہ بلا ضرورت نہیں نکلتی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں منشیات کا استعمال جو ہے وہ اس میں بہت تیزی آ رہی ہے, ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, سود کا کاروبار کیا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں بچوں کے ساتھ زیادتی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. پیڈوفیلیا یعنی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا جو معاملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جسے عرف عام میں جو ہے وہ لونڈے بازی کہا جاتا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اب یہ خاتون نے ایک حقیقت بیان کی, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو ہے وہ ایک تو انہوں نے بڑا فروختہ ہوئے, اس پہ بڑے غصے میں آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا, آپ کا سوال غلط ہے. یہ پہلی بات غلط ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے, یا دوسری بات غلط ہے ایک اسلامی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ جی آپ کو یہ تہمت لگاتے ہوئے, اتنے زیادہ لوگوں میں یہ الزام لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے, اور آپ کو جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے, اور یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ سوال آپ کا غلط ہے. سر کچھ لوگ کہتے ہیں جی بعد میں اگلے سوال میں انہوں نے اس کا جو ہے وہ جواب دیا, تو وہ بھی کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. ان کا جو امپریشن تھا وہ یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا معاملہ نہیں ہے, جتنے بھی ہمارے علماء ہیں وہ حالت انکار میں ہیں, وہ یہ ماننے کو اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اور دیگر علماء سے بصد احترام یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, کیا اس میں لوگوں پہ حد نافذ نہیں ہوئی؟ کیا اس میں کوئی زنا پہ سزا نہیں دی گئی؟ کیا اس پہ شراب نوشی اور دیگر جرائم کے ارتکاب پہ سزائیں نہیں دی جاتی رہیں؟ اگر دی جاتی رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آئیڈیل معاشرہ تھا, جو مثالی معاشرہ تھا, اس میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہوا کرتا تھا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے, اور آج یہ ہم نے کیسے فرض کر لیا کہ اگر کوئی اسلامی معاشرہ ہے تو اس میں گناہ نہیں ہوگا؟ اور اس خاتون نے, پلوشہ نے, بڑی بہادری سے جس حقیقت کا انکشاف کیا اور جس منافقت کا پردہ انہوں نے جو ہے وہ چاک کیا, وہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو بچوں کو قرآن پڑھانے والے
قاری حضرات ہیں وہ بچوں سے زیادتی کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ نماز عشاء کے بعد مسجد میں ہی مولوی صاحب نے بچے کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کر دی. تو روزے بھی رکھنے ہیں, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, سود کا کاروبار بھی کرنا ہے, اسمگلنگ بھی کرنی ہے, منشیات کا کام بھی جو ہے وہ کرنا ہے, اور ساتھ میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرنی ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کا مذہبی معاشرہ ہے, یہ کس قسم کے مسلمان ہیں. اور اس منافقت کا پردہ چاک کرنے پہ میں تو کم از کم اس خاتون کو, پلوشہ کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس سوال کا جواب دے کے دراصل یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو خوش فہمی ہے جس میں پاکستانی ان کے مداح مطلع تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ روایتی علماء سے, علماء سو سے بہت مختلف ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بھی انہی جیسے ہیں. اور اس کے بعد شاید ان کی جو فین فالوئنگ ہے پاکستان میں وہ اگر کچھ گھٹ جائے گی, تو ساتھ ہی جو علماء کے ہاں, مذہبی طبقے کے ہاں ان کی ایک مخالفت تھی وہ بھی کم ہو جائے گی, کیونکہ مذہبی طبقہ تو اس بنیاد پر ان سے فاصلے پہ تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ جی یہ شاید ہم سے کوئی مختلف ہیں. لیکن اب انہیں ادراک ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہی ہیں, تو شاید مذہبی طبقے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو مخالفت ہے وہ کم ہو جائے. آخری نقطہ, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو ہے وہ جاتے جاتے جو بات کہی اس سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں, بلکہ بہت ہی چھوٹے قد کا آدمی ہے یہ, اور نہایت خود پسندی کا شکار ہے, غرور تقوی میں اور پارسائی کے گھمنڈ میں جو ہے یہ شخص جو ہے وہ مبتلا ہے. انہوں نے خود فرمایا کہ جی میں اسٹیٹ گیسٹ تھا اور میں جو لگیج لے کے آ رہا تھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ جب انٹرنیشنل فلائٹس میں جو سامان آپ لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, میرے خیال میں 40 کلو وزن جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں. تو جو لگیج تھا ان کا, جو سامان تھا, وہ انہوں نے کہا جی 6 لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ, اور جو سامان تھا وہ 1000 کلو تھا, اور کوئی 600 کلو جو ہے وہ سامان کا وزن زیادہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ میں نے سی او سے بات کی, یعنی پی آئی اے کے سی او سے بات کی, وہ کہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی پریشان نہ ہو, میں آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا, اور 110 ملائیشین رنگٹ جو ہیں وہ 1 کلو کے چارج ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ آپ کو 50% آپ کو کنسیشن کر دوں گا. اچھا, اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت برا منایا, اور انہوں نے کہا جی نہیں چاہیے مجھے, یہ آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو مفت دو. انہوں نے کہا جی میں ذاکر نائک ہوں, میں پوری دنیا میں جاتا ہوں, پوری دنیا میرا احترام کرتی ہے, یہ تو مسلمان ملک ہے, میں اسٹیٹ گیسٹ تھا, میں انڈیا میں جاتا, اگر کوئی ہندو کسٹم آفیسر کھڑا ہوتا وہ کہتا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے, چلے کوئی بات نہیں جی. او بھائی, تم کوئی آسمان سے اترے ہو, تم کوئی مافوق الفطرت شخصیت ہو, کوئی آپ پہ کوئی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا, یعنی یہ کیسا غرور ہے, یہ کیسا احساس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ کسی قسم کے قانون اور ضابطے کا اطلاق نہیں ہوتا؟ کیا کم تھا کہ انہوں نے آپ کا احترام کرتے ہوئے کہ جی آپ چونکہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں تو انہوں نے آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دینے کی پیشکش کی, اور آپ کو یہ بھی برا لگا. حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ کوئی خواہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو, جو اصول ہے اس کا اطلاق سب پہ ہونا چاہیے. ہاں, یہ ہو سکتا تھا کہ جنہوں نے مہمان کے طور پہ انہیں بلایا تھا وہ اپنی جیب سے ادا کر دیتے, لیکن اگر ایک اصول ہے کہ 40 کلو سے زیادہ وزن آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے, اور جو ایکسٹرا ہوگا اس پہ پیمنٹ کرنی ہوگی تو کرنی ہوگی بھائی. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہو, وہ بل کلنٹن ہو, وہ جو بائیڈن ہو, وہ کوئی آصف زرداری ہو, وہ شہباز شریف ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو, ظاہر ہے. بلکہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری آپ پہ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے اور خود کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا ہے, اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نائک نہیں بلکہ کھلنائک ہیں, وہ بھی باقی علماء کے جیسے ہی ہیں, اور بس انہوں نے ان کے پاس نالج ہے لیکن ویژن نہیں ہے. اور یہ جو لوگ بالعموم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ بدل گیا ہے, مثال کے طور پہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی گفتگو سننے کے بعد بھی لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ بدل گئے. تو لوگ بدل نہیں جاتے, وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں, ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی. فی الحال اور اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.